बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बायस अब तक 937 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जबकि 1343 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। 3 करोड़ लोग पाकिस्तानी बेघर हो गए हैं और 4,11,000 से ज़ायद मकानात मुनहदम हुए हैं। 5 लाख से ज़ायद माल मवेशी बह गए हैं और जो अगस्त में बारिशें हुई हैं वो 166 मिलीमीटर हुई है, जो कि अमूमी बारिशों से 244 गुना ज़्यादा है। पुलों और मवासलाती निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर किया है। ये वो हार्ड फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त क्या मैग्नीट्यूड है जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं और जो गैर मामूली बारिशें हो रही हैं मुल्क के तूलो अर्ज़ में। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान इससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हुकूमत ने फ्लड रिलीफ जो फंड कायम किया है वो 37.2 अरब रुपए का है। और एक मुस्बत खबर यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की गैर मुल्की जो डोनर्स हैं, मालियाती इदारे हैं, उनसे मुलाकात हुई, उन्हें ब्रीफ किया गया। उन्होंने 50 करोड़ डॉलर इमदाद देने का ऐलान किया है। हुकूमत ने इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का भी ऐलान किया है। तो इस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और जहां अपने मौजूद मेहमानों से जो अपनी सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा उनसे राय लेंगे, वहीं पर हमारे नुमाइंदगान जो इस वक्त भी एज़ वी स्पीक फील्ड में मौजूद हैं उनसे जानेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो किन मुश्किलात में घिरे हुए हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ मैं आपको भी अपडेट करता चलूँ कि आज पॉलिटिकल फ्रंट पे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरमैन PTI इमरान खान साहब, उनके 2 मुकदमात में पेशी थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वो आज पेश हुए और उन्हें जज साहब ने दहशतगर्दी के मुकदमे में अबूरी ज़मानत दे दी है 1 सितंबर तक और उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। साथ में खान साहब पे दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो थाना अपारा और अदालत में वो गए और वहाँ पर भी उनको ज़मानत मिल गई है। वाज़ेह है कि 31 अगस्त को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने तौहीन अदालत केस में ज़ाती तौर पे तलब किया हुआ है। आज खान साहब ने कुछ मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने इस नुक्ते को दोहराया कि कोशिश ये है कि उनको टेक्निकल नॉकआउट किया जाए। ये भी ज़रूर हम इसको भी पे बात करेंगे। बट वी स्टार्ट विद दी फ्लड सिचुएशन, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और इसमें ह्यूमन ट्रेजिडी बनने के ख़तरात हैं। जो मौजूद मेहमान शख्सियत आज की गुफ्तगू में शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौर बलोच साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया अली भाई। हमें ज्वाइन कर रही हैं शानदाना गुजार खान साहिबा, आप रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फॉर्मर मेंबर नेशनल असम्बली, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे 2 जवान साल जो नुमाइंदे हैं उनसे हम फील्ड में मौजूद हैं। शिराज अली साहब सखर में हैं और शफकत मलिक साहब DG खान में है। शिराज अली को भी आप देख सकते हैं, शफकत साहब का भी विजुअल देख सकते हैं। मैं आप लोगों की इजाज़त से ज़रा हम फील्ड से पहले इनपुट ले लें। सो वी गो टू शिराज अली। अस्सलाम वालेकुम। जी शिराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा, आपके पस मंज़र में मुझे टेंट विलेज लग रही है, बताइएगा आप सखर में मौजूद हैं। शिराज में अगर आपसे जानना चाहूँ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नाजरीन के लिए सम अप कीजिएगा इस वक्त क्या हालात हैं और जो वहां के लोग हैं वो किन मुश्किलात से दो चार हैं। जी, जो सूबे भर में हालिया स्पेल हुआ है वो 5 दिनों से मुसलसल जारी है और ये इस स्पेल में सिर्फ 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखर शिकारपुर रोड पे और ये बाईपास रोड बना हुआ है। इस रोड पर भी एक आर्जी खेमा बस्ती कायम की गई है। इस तरह की खेमा बस्तियाँ आपको सूबे भर में नज़र आएंगी। तो यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं वो सख्त मुतासर हैं और 1 करोड़ से ज़ायद बराह रास्त आबादी जो है सूबे सिंध की वो मुतासर हुई है इस सैलाब से। तमाम अज़ला तकरीबन 23 अज़ला जो हैं वो मुतासर हुए हैं, चारों डिवीज़न सिंध की जो है इस सैलाब से। और हंगामी सूरत हाल है, हर जगह पे हमें आपको सैलाब मुतासरी नज़र आएंगे। समअप अगर मैं करूं तो हम गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से कंटिन्यू सैलाब की कवरेजेस कर रहे हैं। इससे पहले भी बरसातों में की थी। तो हालात यहाँ के जो पूरे सिंध के हैं उसमें लोग काफ़ी परेशान हैं और उन्हें इमदाद की ज़रूरत है। ताहम सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, NDMA, PDMA मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से हमें इक़दामात नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमन ट्रेजिडी बहुत बड़ी है।
بہت بڑا سیلاب ہے، 2010 اور 12 میں بھی ہم مسلسل کور کرتے رہے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس میں ریور سائڈ کا ایک سائڈ افیکٹ ہوا تھا، لیکن یہاں پہ تمام اضلاع جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی بارش جاری ہے، سکھر میں بھی جاری ہے، اور وقفے سے ان مختلف شہروں میں جو ہے بارش لگاتار ہو رہی ہے، جس سے متاثرین کافی جو ہیں پریشان ہیں اور انہیں امداد کی بھی ضرورت ہے۔ ابھی میں آپ کو سمک اس طرح سے کر سکتا ہوں کہ مختلف مقامات پر جو ہیں کیمپس قائم کیے گئے ہیں، ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں سرکاری حساب سے، اور سرکاری جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق صرف سکھر کے گرد و نواح میں 200 سے زائد ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، لیکن یہاں کے حالات کافی ورسٹ ہیں، وہ اس حوالے سے کہ امداد بہت سی جگہ پہ پہنچنے کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ جو زمینی راستہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے مختلف علاقوں سے، کچے کے دیہات تقریباً سارے ڈوب گئے ہیں، شہری علاقے جو ہیں وہاں بھی ابتر صورتحال ہے کیونکہ بارش کا پانی شہروں کے گھرا ہوا ہے، بہت سے شہر جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہیں، خاص کر کے جو سانگڑ ہے، حیدرآباد کے علاقے ہیں، سکھر کے نوائی علاقے ہیں، ان میں بھی پانی یہاں پہ موجود ہے۔ تو کیمپس کا ہم نے دورہ کیا ہے، مختلف لوگوں سے ملے ہیں، تو صورتحال پی ڈی ایم اے کی طرف سے، این ڈی ایم اے کی طرف سے اقدامات تو نظر آ رہے ہیں، لیکن انہیں مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سخت بارش جو ہے وہ رک نہیں پا رہی۔ انور صاحب میں آپ کو مزید بتاؤں کہ بہت ایسے علاقے ہیں جہاں تک ابھی تک ریچ آؤٹ بھی مشکل ہو رہی ہے پہنچنے کی، کیونکہ ان علاقوں کا جو زمینی راستہ ہے وہ بڑے شہروں سے اور مین سڑکوں سے وہ کٹ گیا ہے۔ بہت آپ نے اہم نکات اٹھائے ہیں شیراز، میں دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس آؤں گا۔ میں شفقت کے بعد جاننا چاہوں گا، شفقت آپ مجھے بتایا کہ ڈی جی خان میں موجود ہیں اور آپ بھی اس وقت ظاہر بات ہے رات کا یہ پہر ہے، ٹینٹ ویلیج میں آپ موجود ہیں، بتائیے گا شیراز بتا رہے تھے سکھر سے کہ لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ فوری طور پہ ان کو مہیا ہونی چاہیے؟ ایک تو حکومتی سطح پر ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں، ایک غیر سرکاری سطح پہ ہو رہی ہیں، میں آپ کی زبانی جاننا چاہوں گا لوگوں کی اس وقت ترجیحات کیا ہیں، اور اگر کوئی لوگ مخیر حضرات کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو امدادی اشیاء کی لسٹ میں سر فہرست ہوں؟ جی شفقت۔ جی انوار، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں جس کا میگنیٹیوڈ کی آپ کی بات کی، آپ کو یاد ہوگا آپ نے 2005 میں آزاد کشمیر اور ہمارے ناردرن ایریاز کا زلزلہ کور کیا تھا، یہ اس سے بھی بڑی ٹریجڈی ہے۔ پھر 2010 میں سیلاب آیا تھا، اس وقت حالانکہ دریائے سندھ اور دریائے چناب نے اس کے ساتھ رودکیوں نے ساتھ ہٹ کیا تھا، یہ اس سے بھی زیادہ وہ ہے۔ اس وقت دو جو ہمارے اضلاع ہیں راجن پور اور ڈیرہ غازی خان، اس کے 6 لاکھ سے زیادہ افراد در بدر ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں اس علاقے کے جتنے ناظرین، ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور ایسے میں وفاقی کابینہ کا بڑا اقدام سامنے آیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے سیلاب متاثرین کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ فلڈ ریلیف کیمپ میں دینے کا اعلان کیا ہے، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ایسے میں وفاقی کابینہ کا ایک بڑا اقدام سامنے آیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے سیلاب متاثرین کے لیے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ فلڈ ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے نمائندے نوید اظہر موجود ہیں۔ جی نوید اظہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی کابینہ کی جانب سے 1 مہینے کی جو تنخواہ ہے وفاقی وزراء کی اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی، وہ فلڈ ریلیف کیمپ میں ہے، وہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی پرائم منسٹر جو ہے دورے سے جب واپس آئے ہیں تو اس کے بعد ان کا سب سے پہلے جو ان کی مصروفیات تھی وہ سیلاب متاثرین کی امداد کے حوالے سے ہی اقدامات جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے آج جو اس کیمپ کے اندر مختلف بین الاقوامی تنظیمیں اور مالیاتی اداروں کی طرف سے $50 کروڑ جو ہے وہ اس کی امداد کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر کی جو دیگر جو اس حوالے سے مصروفیات تھی، تمام پاکستان کے علاقوں میں جہاں سیلاب سے لوگ متاثر ہیں اور اس وقت امداد کے منتظر ہیں، تمام صوبوں کے اندر بھی انہوں نے اس حوالے سے احکامات جاری کیے تھے۔ ڈونرز کے لیے بھی یہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اپنے بھی جو مقتدر ادارے اور حلقے ہیں وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پیش ہیں، اور اس کے حوالے سے آج وفاقی کابینہ کے ارکان کی جانب سے 1 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ اس سیل میں دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، اس میں مختلف اداروں نے امداد کا اعلان کیا، اور پاکستان میں اس وقت تمام ملک کے دور افتادہ علاقوں میں بھی مخیر حضرات سے بھی یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ
اس امدادی سرگرمی کے اندر حصہ لیں اور جو اس وقت سیلاب میں پھنسے ہوئے، سیلاب کی تباہی سے جو متاثر لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. جی وفاقی کابینہ نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کو دینے کا اعلان کیا ہے اور حکومت سیلاب متاثرین کا درد رکھتی ہے، یہ اسی چیز کا مظہر ہے. نوید اظہر آگاہ کیجئے گا، آئندہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم کے حوالے سے کچھ مصروفیات ہوں گی، اس حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ جو اندازہ لگایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر 37 ارب روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ سیلاب متاثرین کے اوپر جو ہے وہ خرچ کی جائے گی. جو ابتدائی جو 25,000 روپے جو ان کو دیے جا رہے ہیں اس مد میں جو ہے. اس کے علاوہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے، جن علاقوں میں سیلاب پہلے تھا اور وہ تباہی ہوئی تھی اس کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے. گھروں کے ڈیمیج کے اوپر بھی تعاون کیا جائے گا. اور وزیر اعظم کا آج ایک تقریب میں یہ واضح طور پہ کہنا تھا کہ اس وقت تک حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک سیلاب سے متاثر آخری فرد تک جو ہے وہ دوبارہ ری سیٹل نہیں ہو جاتا. اس کے لیے حکومت انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اپیل کر رہی ہے، مقامی طور پہ بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو جتنی جلدی ہو سکے ریسکیو ریلیف کے بعد ان کو سیٹلمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے بھی پاکستان کے پاس ضروری وسائل جو ہیں وہ موجود ہوں. جی بہت شکریہ نوید اظہر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سیلاب متاثرین کے لیے حکومت کا بڑا اقدام سامنے آیا ہے اور حکومت نے اور کابینہ نے سیلاب متاثرین کے لیے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ فلڈ ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے. ناظرین یہ تھی پی ٹی وی سے تازہ ترین، دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز. بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. کل میں دیکھ رہا تھا سوات، اپر دیر، ٹانگ، ڈی آئی خان، وہاں پر بھی بہت زیادہ اس وقت سیلاب میں تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں. تو اس وقت یہ موقع ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں اگر ایک صفحے پر آ جائیں اور اس ایفرٹ میں اپنی توانائیاں صرف کریں تو کیا یہ بیٹر سروس نہیں ہوگی ٹو دا نیشن؟ اسٹارٹنگ وتھ یو. جی پلیز آپ سے اور پھر علی صاحب. انوار صاحب دیکھیے، مجھے سوال 2-3 دفعہ لوگوں نے پوچھا، مجھے ابھی تک اس کا جواب نہیں سمجھ آیا کہ میں کیا جواب دوں. سیاستدان کیا کریں؟ پی ٹی آئی کی جو الیجڈ اپوزیشن ہے، راجہ ریاض صاحب بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، وہ بیٹھے وہ بات کر لے گورنمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہم تو نہیں فیلڈ میں جانے کی میں بتاتی ہوں نا، آپ نے سوال سیاستدانوں کا کیا تو میں اس میں بتا رہی ہوں. کے پی اور پنجاب کا صوبہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے اور سدرن کے پی یعنی جو ٹانک اور ڈی آئی خان نے آپ نے بتایا، معذرت کے ساتھ اس بات پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. 32 سال سے وہاں پہ ایک پرٹیکولر پارٹی کی حکومت رہی ہے. یہ میرے اپنی اوریجنل باتیں ہیں. کل سرور باری صاحب نے یہ بات کی اور آف کورس ہمارا جو سدرن پنجاب میں راجن پور کا ایریا ہے اور میں آپ اس کا اپڈیٹ بھی بتا دوں گی. سرور باری صاحب نے کل ایک موقع پہ کہا، اور یہ تمام پاکستانی سیاستدان کے اب تمام پاکستانی اس پہ اگریم کریں گے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں این ڈی ایم اے بنانے میں، پی ڈی ایم اے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. ہم جب پاور میں ہوتے ہیں تو ہم بند کیوں نہیں بناتے؟ کتنا مشکل کام ہے. کچھ پتھر، کچھ سینڈ اور کچھ تھوڑی سی وائرز بن جاتی، ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں. اس سال کے شروع میں ہی آپ کو پتہ ہے 2 ہمارے پاس پریڈکشنز آ چکی تھی، تب ہم گورنمنٹ میں ہی تھے. اور یہ میٹ کرتا ہے، یہ پی ٹی آئی نہیں کرتا اور نہ کوئی دوسری حکومت کرتی ہے. میٹ انفارمیشن گلوبل بھی ہوتی ہے، لوکل بھی ہوتی ہے. کہ اس سال بارشوں کا بھی امکان زیادہ تھا اور غلے کا، کیونکہ یوکرین اور اس کی رشیا کی وار کی وجہ سے ایک تو گرینز میں ایکسپورٹ میں مسئلہ تھا، دیٹ از دا باسکٹ آف دا ورلڈ. دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ بارشیں ہوں گی تو غلہ خراب ہوگا. وہ بھی نومبر دسمبر میں آپ دیکھیں گے جو حالات ہوئے کہ اول تو ملے گا نہیں، روٹی نہیں ملے گی تو مہنگی ملے گی. یہ باتیں ساری پریڈکٹ ہو چکی تھی. سرور باری صاحب نے کہا وداؤٹ اینی پولیٹیکل پارٹی ان مائنڈ، انہوں نے کہا کہ جب تمام حکومتیں 40-40 80-80 ارب دیتے لوگوں کو ریڈریسل میں، ان کے کچے گھروں کے لیے، ان کی دوائیوں کے لیے، ٹینٹوں کے لیے، تو آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کیوں اس کا ریڈریسل نہیں کرتے؟ آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جگہ ڈیزاسٹر پریونشن کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک، اہم نکتہ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر میں نے آج خود پوچھا، ہمارے خان صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ہمیں جو پنجاب سے اپڈیٹس آئیں کہ جو سیالکوٹ میں ہمارے ریلیف کیمپس لگے تھے میاں والی میں، وہ الحمدللہ فولڈ اپ ہو گئے. وہاں پہ جتنے افیکٹڈ راجن پور میں ابھی بھی ہیں، ڈی جی خان میں ابھی بھی ہیں، ایگزیکٹلی سدرن پنجاب کا ریجن،
وہاں پہ کام چل رہا ہے اور زور شور سے اور تیزی سے چل رہا ہے. بٹ وہ میڈیا میں پارشلی اس لیے بھی نہیں دکھانا چاہ رہے, زرتاج بھی ادھر بیٹھی نہیں ہے, وہاں سے نکلی نہیں ہے. ان کی کیا پوزیشن ہے جی مجھے بتائیں؟ کہاں ہے وہ؟ اپنے علاقے میں ہی, آپ دیکھ لیں ان کی ذرا ویڈیوز. توسا میں ہیں. یاسمین راشد صاحبہ نے جتنی ڈسٹریبیوشن کی ہے ایڈ کی, میں نے ایک کلپ اس کی نہیں دیکھی. معذرت کے ساتھ سر جو میڈیا بلیک آؤٹ ہے نا, آپ کا ماشاءاللہ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, اس پہ ڈالے نا. نہیں سر, ہمیں پی ٹی آئی کو تو بلیک آؤٹ کر دیا, ایئر وائی کو بند کر دیا, جمیل فاروقی کو اٹھا لیا ہے. سنیں نا, ہم جو ریلیف ایفرٹ کریں وہ نہیں دکھ رہا. البتہ کے پی کا وہ بہت سارا سوشل میڈیا پہ ہے, بہت سارا وہاں پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سر کہ اے آر وائی سندھ میں ہائی کورٹ نے دیے نا ججمنٹ کہ اس کو بحال کریں, کے پی میں وہ 60% علاقوں میں آ گیا ہے, پنجاب میں نہیں آ رہا. ہم لڑ رہے ہیں ان سے, منسٹر جا کے لڑ رہے ہیں. تو کیبل والے سن لیں, تو کیبل والے کیا کہتے ہیں کہ جی پیمرا پھر ہمارے ساتھ جو کرے گا آپ سمجھتے نہیں ہیں. ARY کے علیحدہ بھی تو آپ لوگ خود سے ایفرٹ کر سکتے ہیں. آپ خود خان صاحب کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ وہ میسو فنڈنگ کر سکتے ہیں. تو کر رہے ہیں, اس وقت فنڈنگ ہمارے اکاؤنٹ کھل گیا جی, آج سے سارے اناؤنس ہو رہے ہیں. کیونکہ ابھی جو ایک اکاؤنٹ جو گورنمنٹ کا کھلا ہے سو مشکل سے کچھ پیسے آئے ہیں. تو اب ہماری جو فنڈنگ ہو رہی تھی الیکشن کے لیے, جو ہماری فنڈنگ ہو رہی تھی باقی چیزوں کے لیے, اب وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں فلڈ کے لیے. ہم سب MNA سے آج پیسے مانگے گئے ہیں, 2-2 لاکھ 4-4 5-5 لاکھ, کہ آپ جلسوں کو مت دیں, آپ فلڈز کو دیں. دیٹس اے گڈ تھنگ, یہ اچھی بات ہے. علی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں ناگہانی آفت, اس میں تو میرا خیال ہے کہ اب صوبوں کی بھی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں رہا کہ کوئی فلاں صوبے میں, KPK میں بھی اس کے اثرات آ گئے ہیں, پنجاب میں ہیں, سندھ میں ہیں, بلوچستان میں ہیں, اور میں ابھی دیکھ رہا تھا گلگت بلتستان میں بھی جو ہے وہ غدر کے کیا نام ہے, غزر, وہ اس میں انوار صاحب وہ اس شہر کے اندر پانی داخل ہو گئے. تو دیکھیں اس میں تو واقعی ہی تمام لوگوں کو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو, اور تمام سماجی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. اور یہ کسی بھی ایک حکومت یا کسی ایک پارٹی کے بس کا بات نہیں ہے, نہ کوئی اس میں ہم یہ بلیم کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی مطلب ہے کہ صوبائی حکومتیں یا مرکز کی حکومت. لیکن میں ایک ضرور کہوں گا کہ اس میں شہباز صاحب نے بڑا انیشیٹو لیا. انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ جو ہی بلوچستان میں جب سیلاب شروع ہوا تو وہ ایک نہیں کئی جگہوں پر پہنچے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ پنجاب میں بھی گئے, ڈیرہ غازی خان میں بھی انہوں نے وزٹ کیا تھا اس وقت جب یہ سٹارٹ ہوا سلسلہ. اور باقی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں بھی, بلاول صاحب جا رہے ہیں, بلکہ موجود ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج انہوں نے 5 ارب کا اناؤنس کیا ہے PM صاحب نے کہ وہ مطلب فوری طور پر کیبنٹ نے بھی اناؤنس کیا کہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. تو مقصد یہ ہے کہ بالکل اس پہ تو ساری پولیٹیکل پارٹی, ساری حکومتوں کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ حصہ لینا چاہیے, اور اپنی کسی قسم کی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہی اس پر سیاست کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت ہم نے ان لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے, ان لوگوں کو امداد پہنچانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا مطلب ہے کہ سول سوسائٹی ہے, جو ہمارے باقی مخیر حضرات ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس میں. اور اگر ہم سارے یہ تہیہ کر لیں مطلب ہے کہ ایز اے نیشن, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے نزدیک یہ کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے. ہم ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا کام بڑی آسانی سے, ان کو گھر بنا کے دیے جا سکتے ہیں. ان کو آپ کو یاد ہے کہ جس وقت وہ زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی تو پاکستان کے لوگوں نے بہت مخیر حضرات نے بڑا کردار ادا کیا تھا, حکومت نے بھی کیا. لیکن یہ وہ وقت ہے کہ اس میں ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. سیاسی معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں. اور انہوں نے جو بات کی, میں چاہوں گا سکر میں ہمارے جو نمائندے مجھے بتایا گیا, کیونکہ وہاں بارش تیز شروع ہو گئی, تو میں ان کا آخری ان سے بات کر لوں, کیونکہ ان کا کیمرہ اور تمام ایکوپمنٹ بھی وہاں موجود ہے. لیکن جو انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈیزاسٹر کی جگہ نیشنل میجرز لیے جائیں تو وہ بہتر ہوگا. میں آپ سے پوچھوں گا شیراز, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بتائیے گا اس وقت مجھے بتایا جا رہا ہے کہ سکر میں بارش تیز ہو گئی, آپ کہہ رہے تھے امداد چاہیے, شفقت نے تو بتایا کہ ٹینٹ سب سے زیادہ چاہیے, ادویات چاہیے. آپ سے میں جاننا چاہوں سکر کے جو باسی ہیں, جو اس وقت لوگ وہاں پر موجود ہیں, اگر لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو کیا اپیل کریں گے, کیا ترجیحات ہے, کیا امدادی سامان وہاں پر مہیا کیا جا سکتا ہے؟
जी इस वक्त भी बारिश जारी है और ये मुसलसल बारिश इसी तरह से 5 दिनों से चल रही है। तो सबसे ज़्यादा जो पहली प्रायोरिटी है वो टेंट्स की है, खेमों की है कि खेमे सबको दिए जाएं, क्योंकि जो लोग उसमें कैंप्स में आए हैं उनमें कैंप्स में बहुत जो कम तादाद है, लेकिन जो लोग बाहर बैठे हैं, रोडों पे हैं, रस्तों पे हैं या गांव के करीब अपने जो जिनके घर तबाह हो गए हैं बिल्कुल, वो अपने मकानात के सामने जो मेन रोड से वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पहली प्रायोरिटी इनकी जो है वो खेमों की है, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही। और दूसरी प्रायोरिटी जो है वो खाने की है कि इनका खाना जो है उन्हें प्रोवाइड किया जाए। फूड इंतहाई ज़रूरी है इनके लिए, और हमने कुछ कैंप्स में देखा कि उनको प्रोवाइड किया जा रहा था। और जो दूसरी बात इससे पहले की जा रही थी पॉलिटिकल हवाले से, तो हमें 5 दिनों से हमने देख रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी जो मुसलसल विज़िट्स पे थे, तो उनका रिज़ल्ट हमें नज़र आया कि ज़िला इंतज़ामिया जहाँ भी विज़िट्स हो रहे थे, CM सिंध ने जो है 23 अजला का जो तकरीबन तमाम अजला का जो है वो दौरा किया था। तो उस दौरे से ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हो गई, वो ज़्यादा जितना कर सकती थी वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वक्त भी जो सखर के जो लोग हैं या जो करीबी इस डिवीज़न के जो लोग हैं, उनकी यही शदीद डिमांड है कि जो इनके घर तबाह हो गए, बिल्कुल मुनद्दम हो गए, कच्चे मकानात तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, गिर गए हैं, वहाँ उनकी अभी रिहेबिलिटेशन में टाइम लगेगा। तो पहली प्रायोरिटी टेंट्स की है, खेमों की है। दूसरी प्रायोरिटी जो है वो फूड भी लाजमी है, क्योंकि ज़रूरी है वो उनको दिया जाए। तो पहली हमें सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड जो है वो यही नज़र आई है। तो यहाँ पे खेमों की अशद ज़रूरत है कि और तमाम इलाकों में खेमों की आपने का ज़रूरत है। शिराज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप बारिश में मौजूद हैं, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, स्टे पुट। हम आपसे वक्तन फवक्तन डिफरेंट शोज़ में बात करते रहेंगे। व्यूअर्स, अब हमने आपको आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद में ये होता है कि बारिश होती है, चूँकि ऐसी टोपोग्राफी है कि बारिश का पानी निकल जाता है, खड़ा नहीं रहता वो उसमें। लेकिन ऐसे इलाके जो मैदानी इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। शानदार साहब, आपने खुद जैसे कहा कि हमारी जो फूड बास्केट है, जनूबी पंजाब है, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है और सिंध है, ज़ाहिर बात है कि एग्रीकल्चर भी बहुत डैमेज हुई है, माल मवेशी भी। तो इन तमाम चीज़ों को काउंटर करना, और मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ, और आपने भी कहा, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोगों ने कहा कि अब आप लोगों ने जो इलेक्शन के लिए फंडिंग थी वो डाइवर्ट कर दी, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जो थी वो डाइवर्ट कर दी, उसका सेपरेट अकाउंट बन रहा है ताकि उस पर कोई फिर कदगन ना लगे कि जी ये तो, और उस पर लोग कैसे अब एफर्ट को और कैसे ज़्यादा तेज़ किया जा सकता है, क्योंकि जैसे दोनों हमारे नुमाइंदे कह रहे हैं कि खेमे चाहिए और बारिश थम नहीं रही, और सितंबर की प्रेडिक्शन में भी बारिश है। देखिए, कुछ चीज़ें पॉलिटिकल हैं, कुछ ए पॉलिटिकल है। मैं जब गवर्नमेंट में भी थे और जब हम कभी फैसले करते थे, मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में ये कहती थी कि दुनिया में कोई फैसला ऐसा नहीं है जो ए पॉलिटिकल हो। पैसे किस ग्रुप से किसको देने, गरीब से मालदार को देने, मालदार से गरीब को देने, इसको हम पॉलिसी बोलते हैं। चीनी वालों को पैसे देने, आटे वालों को देने, छाबड़ी वाले को देने, बेरोज़गार को देने, ये हर हुकूमत के पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का बिग बिजनेस से दोस्ती होती है, किसी की स्मॉल बिजनेस से होती है, ये होता है पॉलिटिशियंस में। ठीक है, तो कभी भी कोई फैसला ऐसा प्योरली नहीं होता जिसमें आप पॉलिटिकल डिसीजन ना करो। आपने गरीबों की भी मदद करनी है तो आपसे नाराज़ होकर वो भी पॉलिटिकल डिसीजन हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो मैंने बताया नेशनल डिजास्टर रिडक्शन पे, अगर आपको याद है जब खान साहब ने अपना बिलियन ट्री सुनामी अनाउंस किया था KP में 2013 में, हमारी अपनी पार्टी के लोग थे जो समझते थे कि खान साहब अभी भी इंग्लैंड से पाकिस्तान वापस नहीं आए, ये कौन सी बातें करते हैं, ये बिलियन ट्री सुनामी क्या होता है। आप देखेंगे कि उस बिलियन ट्री सुनामी का जो रिजल्ट है, हमारी जो फ्लड्स आए थे KP की, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी हिस्ट्री है उस सूबे से 2009 2011 नौशहरा का खासकर तबाही आपने देखी थी, उसके बाद वो कभी भी नहीं हुआ। स्वात बताती हूँ आपको, स्वात वाहिद एरिया है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम वहाँ पे कोई वो काम नहीं कर पाते थे जो बाकी KP में होता था। ज़्यादा जो फ्लडिंग हुई है स्वात में, जो एब्सोल्युटली, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा, शायद कभी आप स्वात एयरपोर्ट गए, उनके स्वात एयरपोर्ट के पहाड़ों पे कोई दरख्त आपको नहीं मिलेगा, वो शेव ऑफ कर रहे थे तालिबानों के डर से। ठीक है, तो स्वात ने हर तरफ से मार खाई है, इकोनॉमिक क्लाइमेट रिलेटेड वो है। अच्छा, रह गई बात अब दूसरी, अब जब खान साहब अभी आए, उन्होंने 10 बिलियन ट्री सुनामी की बात की पाकिस्तान की, लेकिन 3.5 साल में आप इतने दरख्त नहीं उगा सकते। अब खान साहब ने बात क्यों कही? मैं जब सर्व करी थी जिनेवा में, पाकिस्तान की मैं लीगल एडवाइज़र थी, और उन दिनों में, ये मैं आपको बता रही हूँ 2006 से लेकर 2013 तक, तब हमारी वर्ल्ड बैंक से मीटिंग्स होती थी। डॉक्टर मंजूर अहमद हमारे एम्बेसडर थे, जनरल मुशर्रफ का टाइम था, और डॉक्टर मंजूर अहमद का इनिशिएटिव था, वो कस्टम से थे लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, एक बाशऊर आदमी थे। उन्होंने ये बात कही कि जी हमारे मैंडेट में तो नहीं आ रहा, लेकिन वर्ल्ड बैंक वालों ने बताया कि अभी 2006 में, आज से तकरीबन 16 साल पहले, पाकिस्तान उन 12 ममालिक में से है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, जिसमें तबाही फिरनी है क्लाइमेट की तरफ से। तो खुदा एग्जैक्टली, तो कुछ करे इसका। ये मैं आपको 2006 की बात बता रही हूँ। अब हम यहाँ 2022 में बैठे हैं।
بہت آسان ہوگا کہ میں پولیٹیشنز پہ لان تان کروں، لیکن صرف پولیٹیشنز رسپانسبل نہیں ہیں. اس ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ غم نہیں ہوتا کہ ہم نے آج کے لیے تو فیصلہ کر لیا ہے، آگے کیا ہونا ہے. جو میں نے گھروں کی بات کی، میرے گاؤں میں بہت سارے کچے گھر، یہ نہیں کہ کے پی ایس سے صاف ہے اس حساب سے. کیوں ہم نہیں سوچتے ڈیسنٹ ہاؤسنگ کا جب تک وہ طوفان نہیں آتا؟ اچھا، دوسری بات آپ نے بات کی کہ اب اس کا کیا کرنا ہوگا. اس ایفرٹ کو کیسے ڈبل اپ کر دیکھیں، سکتے ہیں؟ یہ میں ایک اے پولیٹیکل بات کروں، جس میں شروع میں بتایا تھا کچھ پولیٹیکل کروں گی کچھ اے پولیٹیکل. اس میں بہت میرے دوست ناراض بھی ہوں گے، میری فیملی بھی ہوگی، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ وقت نہیں ہے کسی کو خوش کرنے کا، ذرا کھری باتوں کا. آپ نے دیکھا ہے بہت سارے صوبوں میں، کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، خاص کر ان شہروں میں، بلوچستان میں کم ہوتا ہے، کے پی میں بھی ہوتا ہے، بٹ ایک کم لیول پہ ہوتا ہر جگہ ہے. یہ جو بڑے بڑے سینٹرز ہیں، سیال کوٹ ہو گیا، پروڈکشن سینٹرز ہے، گجرانوالہ ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل انسٹاگرام پہ 15 20 دن کی شادیاں ہوتی ہیں، اور یہ سپٹمبر سے شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے. لوگ اتنا دکھاوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بچی، آپ کا بچہ، آپ کے پیسے خرچ کریں، آپ ان پہ، آپ جہیز دیتے ہیں دیں، لیکن آپ کو جو ویٹر اس وقت 10,000 کی تنخواہ لے کے آپ کے 10 لاکھ کا کھانا لگا رہے، تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے. یہ میں ریکویسٹ کروں گی جتنے ہمارے ایف پی سی سی آئی کے پاکستان کے جو اسٹیٹ ہے اس وقت، جو ارب پتی لوگ ہیں، کہ آپ تھوڑا سا 20 دن کی شادی خیر 15 دن کی کر لیں اور 5 دن کا عطیہ ادھر دے دیں. جو پولیٹیشین صاحب نصاب ہے وہ بھی دیں، جو ڈاکٹر صاحب نصاب ہے وہ بھی دیں. آج اتنی ساری کالز ہوئی ہیں، اگر میں اس وقت سیاسی باتیں شروع کر دوں تو میرے منہ شاید بٹرنس سے بند نہ ہو. خاص کر سندھ کا جو میرا گلہ شکوہ ہے، جو ہمیشہ میرا سندھ سے ہوتا ہے، پنجاب سے میرا اتنا گلہ کبھی نہیں ہوتا، یا نون لیگ سے. میرا سندھ سے اس لیے ہوتا ہے کہ کراچی پاکستان کا 80% جی ڈی پی آپ کو دیتا ہے. میں خود کراچی میں تھی مہینہ پہلے، وہ حالات اگر آپ وہاں دیکھتے ہیں، ایک ڈیفینس جو ایلیٹ کا ایریا ہے، یہاں آتا لوگوں کے پانی آیا ہوا تھا. کس سے انسان گلہ کرے، کس سے شکوہ کرے؟ پوائنٹ ٹیکن. گھر آپ بناتے ہیں تو ان کو ٹھیک، میں آپ سے جاننا چاہوں گا علی صاحب، آپ اس حوالے سے سر بتائیے گا. ظاہر بات ہے لوگ عطیات دیں گے، اور ہماری قوم کی عادت ہے، جیسے آپ نے 2005 کے زلزلے کی بات کی، کہ لوگ پھر آگے بڑھتے ہیں، لیکن اصل کام ہوتا ہے کہ مستحقین تک پہنچانا. اس ایفرٹ کو کیسے ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے گا؟ کیونکہ جیسے ابھی ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ بہت سے ایسے علاقے جہاں زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے، آؤٹ ریچ کرنا بھی ایک ایفرٹ ہوگی، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جتنے بھی صوبائی حکومتیں ہیں، اب تو اتفاق ایسا ہے کہ وہ شندانہ صاحب کی پارٹی کے مین پنجاب میں بھی ان کی ہے حکومت، اور کے پی کے میں، ٹھیک، تو ادھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بالکل مینجمنٹ ہے. گراس روٹ لیول پر، یو سی لیول پر یونین کونسل بنی ہوئی ہیں ہر جگہ پر، پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، پھر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں. تو ان تمام لوگوں کے ذریعے سرویز ہو سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں. ہمارے پاس مطلب ہے کہ ہیومن سورس بہت زیادہ ہے، تو ان کے ذریعے اگر آپ 3-4 ڈپارٹمنٹس کے ذمہ لگائیں تو وہ ان کے تمام کا ڈیٹا اکٹھا کر کے پھر آپ صحیح، آپ کے پاس ایکوریٹ آ جائے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے، فصلوں کا کیا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان کیا ہوا ہے، گھر کتنے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. اس حساب سے آپ جو ہے وہ پر فیملی دے سکتے ہیں ان کو. اور مطلب ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ جاتا ہے، وہ بھی ریکارڈ مطلب ہے. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بالکل. اگر نیت ٹھیک ہو تو وہ پیسہ ان حقدار لوگوں تک وہ مطلب پہنچایا جا سکتا ہے. باقی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارا مطلب ہے پرائیویٹ سیکٹر جس کو بولتے ہیں، جس کا ابھی شندانہ صاحب، اور وہ کہتی ہے فیصلہ آباد سے آپ کا تعلق فیصلہ آباد سے ہے، جو مخیر حضرات ہیں وہ براہ راست بھی کر دیتے ہیں. مثلا آپ براہ راست کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں ڈسٹرکٹ وائز، وہاں کے ڈپٹی کمشنرز اور وہاں کی مینجمنٹ، کہ آپ ہمیں جو ہے اتنے خیمے لا کر دیں، آپ ہمیں اتنی میڈیسن، ضروری نہیں کہ ان سے پیسہ لیا جائے، آپ ان لوگوں سے ڈفرینٹ چیزیں لے سکتے ہیں. کسی سے آٹا منگوا سکتے ہیں، کسی سے چینی منگوا سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں منگوا سکتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب ہے کہ منگوائی جا سکتی ہیں، ڈویبل ہیں. یہ جائے کہ آپ ساروں سے اپیل کریں کہ جی پہلے پیسے لائیں، اکاؤنٹ میں رکھیں. اس پر واقعی لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں کہ ہمارا پیسہ صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پر، ایون ہر تحصیل لیول پر، وہاں کی جو تحصیل انتظامیہ ہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے، وہ اس چیز کی جو کالز ہیں، جو پرائم منسٹر کی طرف سے ہو، جو چیف منسٹرز کی طرف سے ہوں، جو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کی طرف سے ہوں، ان کو صرف ڈائریکشن صحیح سمت رکھ کے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو
لوگ بڑے فراخ دل قوم ہے پاکستان کی، اور اس میں تو وہ کوئی نہیں رکھتی صرف. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی کل پرسوں سے جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے بھی کافی مطلب ہائی لائٹ کیا ہے تمام ٹاک شوز میں، اور کرنا بھی چاہیے. یہ ہمارا فرض ظاہر ہے. کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اگر 2-4 دن پالیٹکس نہ کی جائے تو بالکل ظاہر بات ہے لوگوں کا ایشو ہے. میں چاہوں گا شفقت آپ سے بھی کمنٹ اینڈ کے لے لیتے ہیں. آپ مجھے ذرا بتائیے گا کوہ سلیمان سے لے کر جنوبی پنجاب کے اینڈ تک یہ ایشو بنتا ہے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے 2010 میں جب سیلاب آئے تو میں ڈی آئی خان گیا تھا، اور وہاں پر بھی تھا کہ جی وہ ہل ٹورنٹس ہوتے ہیں، پانی آتا ہے اور سڑکیں بہا کے لے جاتا ہے. تو پلاننگ شاندانہ صاحبہ بتا رہی تھی کہ کے پی میں درخت اگائے گئے لگائے گئے جس کی وجہ سے وہاں پر جو امپیکٹ ہے وہ کم آیا ہے. جنوبی پنجاب میں کچھ اس حوالے سے ایفرٹ کی گئی، یہ جو بلین ٹری سونامی 10 بلین ٹری سونامی پروگرام تھا جس کے تحت وہاں شجرکاری ہو تاکہ اس طرح کے ایشوز سے نپٹا جا سکے. شفقت صاحب. انوار، اصل میں جو خیبر پختونخوا کے جو وہاں کا ماحول ہے اور جو خاص کر جو پہاڑی اور قبائلی علاقہ ہیں ڈیرہ غازی خان کے جو کوہ سلمان کے علاقے ہیں اس میں بہت فرق ہے. وہاں اس کی زمین اور طرح کی ہے، وہاں سبزہ بہت، یہاں خشک پہاڑ ہیں تو یہاں اس طرح سبزہ نہیں ہو سکتا. اصل میں اس بار زیادہ جو تباہی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ رین فال ہوئی ہے. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا تھا، پہلے جو اس کی جو مقدار ہوتی تھی وہ میکسیمم جو 150 ملی میٹر میں ہوتی تھی، اب اس بار 750 بھی کراس کی ہے کوہ سلمان میں. اس کے علاوہ یہ صرف کوہ سلمان کی بتا رہا ہوں، توسا میں الگ ہوئی ہے، کوٹ چھوٹا علاقہ ہے اس میں الگ ہوئی ہے. پھر یہ سب اکٹھے ہو گئے اور اس کا پانی جو عام سیلاب ہے، میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایک ہوتا ہے جب دریا میں سیلاب آتا ہے اس کا جو زور ہوتا ہے اور اس کا زور ہوتا ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ اس کا میگنیٹیوڈ ہوتا ہے. کہ جس طرح یہ ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے، جتنے بھی انفراسٹرکچر بنا لیں، جتنا بھی وہ کر لیں، یہ جو کوہ سلمان کی رودکوہیوں کا پانی ہوتا ہے یہ بہا کے لے جاتا ہے. اور میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ ایک نالے میں، ایک چھوٹا نالا ہے جس میں 1,78,000 کیوسک پانی گزر رہا ہو تو وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ میرا یہ راستہ ہے یا میں نے کوئی راستہ اور بنانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پلاننگ جو شروع میں بات ہوئی تھی، یہاں اکثر بات ہوتی ہے ہمیشہ، 2010 کے سیلاب میں بھی بات ہوئی تھی کہ یہاں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا جائیں تاکہ ہم ایک طرف سے محفوظ ہو جائیں، تاکہ جو دریائے سندھ اور دریائے چناب کا پانی اگر وہ ہٹ کرتا ہے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا. ڈیم بنائے گئے تیزی سے اتنا میگنیٹیوڈ ہوتا ہے، کم از کم ان رودکوہیوں کو پانی کو ہم ڈیم بنائے گئے. پھر اسمال ڈیمز. جی انوار، میں آپ کی سوال نہیں سن پایا. میں نے کہا آپ نے کہا ڈیمز بنائے جائیں تو آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ جو پانی آتا ہے اس کے لیے میں نے کہا کوئی ڈیمز بنائے گئے تاکہ وہ بھر جائیں اور یہ جو نقصان ہے اس پہ ذرا کمی آ سکے. کوئی عملی طور پہ کام ہوگا؟ سوال یہ ہے. جی ہاں سوال یہ تھا کہ جب سردار عثمان بزدار چیف منسٹر تھے تو ان کے جو پورے منصوبے تھے اس میں ڈیم کا بھی منصوبہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی کہ وہ صرف وہی منصوبہ نہیں بنا، وہی مکمل نہیں ہو سکا، باقی منصوبے ضرور مکمل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ شفقت، آپ نے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا اور آپ ڈی جی خانے موجود ہیں، صبح ووٹنگ کر رہے ہیں تو پرائورٹائز ہمیں کرنا ہوگا. ایک گلہ ہے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے پرسنلی نہیں ہے، نیچرل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں سمجھا آپ کے لیے آپ کو بزدار صاحب سے گلہ ہے کہ ڈیم نہیں بنا. مجھے جی سارے پاکستان سے گلہ ہے، وہ شروعات میں کروں میں نا. تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بزدار صاحب کا کہیں گے. آپ گھوم پھر کے ہمارے علی گوہر صاحب پہ آ رہی ہیں. فیصلہ آباد سے تعلق ہے، کوئی تعلق ہی نہیں جنوبی پنجاب. نہیں اگر آپ کو یاد ہے، نہیں ناٹ ان دس پرسن، اچھے کولیگ ہیں. نہیں میں نے تو کہا کہ میں سمجھا کہ جنہوں نے کہا نا نہیں علی صاحب حج سے آئے ہیں تو ہم ذرا حاجی صاحب سے بھی گزارا کریں گے. دیکھیں ایک پروگرام ہوتا تھا انکل سرگم پرانے زمانے میں، اس وقت ماسی مصیبتیں ہوتی تھی. جب سے یہ فلڈز آئے نا میں نے وہ ریل پکڑ لیا، اب ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا، ہر کسی سے گلہ کرنا ہے، چاہے اپنا چاہے پر آیا، سچ بولنا ہے. حالات ایسے ملک میں کہ ہم شوگر کوٹنگ نہیں کر سکتے. دیکھیں اس سال جو بجٹ ہے، اگر ہم مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھیں کہ سر ہمارے جو ڈیمز پلان کیے تھے پچھلے 3.5 سال میں، چلو 40 سال کے حساب کتاب ہم نہیں لیتے کہ جس نے کوئی پلان کیا، ایوب صاحب کے بعد تو پاکستان میں کوئی ایسا ڈیم بنا بھی نہیں. تو میں اگر پوچھ لوں کہ اس سال جو بجٹ ہمارا ہے، ٹھیک ہے مہنگائی ہے ایٹسیٹرا جو بھی آئے IMF ہے، کتنا بجٹ رکھا گیا ڈیمز کے لیے؟ یہ اتنا تو گلہ ہمارا بنتا ہے نہیں. ان کو کیا نہیں میں پوچھوں کتنا بجٹ رکھا گیا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں. دیکھیے کولیشن گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ میں PDM ہے، یہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے جو عوام کے لیے کام کر سکتی. یہ انہوں نے اپنی یونٹی اکٹھی رکھنی ہے. یہ یاد رکھیے گا، جب اتنی بڑی کولیشن ہو، اتنی انویلڈی 13 پارٹیز ہوں، کولیشن ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن جیسے نون لیگ کی تھی 2013 سے 18 تک، ان کی اپنی 192 سیٹیں تھیں، پھر باقی آگے ان کے ساتھ ممبرز. ٹھیک، وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے.
اب ہے 173 ممبرز. اگر وہ 20-25 پی ٹی آئی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس گورنمنٹ میں کون سے صوبے کو خوش کرنا ہے, کون سی پارٹی کو خوش کرنا ہے, کس طبقے کو خوش کرنا ہے, میرے گلے شکوے وہاں سے آتے. اور ہم تو بھی مذاق بھی کر رہے تھے, میرے کچھ لوگ ہیں دوست ہیں پیپلز پارٹی سے, وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کاش آپ ہی حکومت میں ہوتے, یہ سارا آپ کے سر پہ آ جاتا. میں نے کہا بھیا جی, لیکن آپ پنجاب میں حکومت میں سر جی, اور کے پی میں بھی ہیں, 9 سال سے ہیں کے پی میں. ماشاءاللہ تباہی کہاں آئی ہے سب سے زیادہ؟ پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان سندھ میں. ہمارے پاس ہے, نہیں وہ بلوچستان ہمارے پاس ہے, وہ پہلے تھا. سدرن پنجاب اینڈ سدرن کے پی. اور میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو سدرن کے پی اور سدرن پنجاب میں ایفرٹس ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ بیچارے بلوچستان اور بیچارے سندھ سے پہلے یہ ہوگا. یہ میں اسکورنگ نہیں کری. دیکھیں سندھی بھی مسلمان ہے, مسلمانی ہے تو پاکستانی تو ہے نا, اس کا خون بھی ہے. اگر پنجابی ہے یا بلوچی ہے, مجھے کیا فرق پڑا, مجھے تو سب کے لیے غم ہے. میں گلہ شکوہ کر رہی ہوں, میں گلہ شکوہ اس وقت ہر اس بندے سے کر رہی ہوں جو 45 سال سے حکومت ہے, 50 سال میں حکومت میں, کہ آپ غریب کا کیوں نہیں سوچتے, صرف مالداروں کا. وہ جو ایک اسٹوپڈ اکنامک تھیوری ہے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ, کہ اوپر بہت سارا پیسہ ڈالو مالداروں کو, جو ایلیٹ ہے پاکستان کو. یاد رکھیے, لیکن آپ لوگوں نے دیکھا نا, میرا سوال یہ کوئی تھا, بات سن لیں, میں اکانومی کی بات کر رہی آپ کو اپنے ایلیٹ سے یار نہیں بزدار لیا صاحب کو تھا. چھوڑے نا, میری بات نہیں, سنیں. وہ وزیر اعلیٰ تھے نا سر جی, کیسے چھوڑوں ان کو میں. 50 سال کے وزیر اعلیٰ تھے وہ, 4 سال کے تھے نا. تو یہ پہلی دفعہ فلڈ آیا پاکستان میں. بزدار صاحب اگر فلڈ آگے مانے کی بات ہے. لیکن اگر بہتر منصوبہ بندی ہوتی, سنیں, نتائج مختلف نہ ہوتے. میں بالکل, تو میں یہی تو بتا رہی ہوں آپ کو. 50 یہ بارشیں کب سے آ رہی ہیں اس ملک میں, تباہیاں کب سے ہو رہی ہیں, یہ خان صاحب کے آنے سے ہوئی ہیں کہ خان صاحب کے آنے کے بعد سے ہوئی ہیں, رائٹ؟ دیٹس واٹ آئی ٹو سے. کلائمیٹ چینج کے جب ہم رونا روتے تھے کوئی کیوں نہیں سنتا تھا, مذاق کیوں اڑاتے تھے کہ اس کو دیکھو لاہور میں میاں واقعی فارسٹ لگا رہے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایک دفعہ ابھی ایک دوسرے کو بلیم گیم کریں گے نا, کچھ نکلنا نہیں ہے. میرا جو گلہ ہے سوچنے والے لوگوں سے ہے کہ آپ کو یہ جو obsession ہے ایلیٹس ہے, ورلڈ بینک کی اسٹڈی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے 95% جو % ریسورسز ہیں وہ پاکستان کی 5% عوام ہے, ان سے ہم تینوں نہیں ہیں اس میں سے, ٹھیک ہے. 5% اس ملک کے لوگ 95% ریسورسز کو پکڑتے ہیں. ساری پالیسی ان کے لیے بنتی ہے, ساری حکومت ان کے لیے چلتی ہے, جمہوریت بھی ہے اس ملک میں, اور ان کے کبھی نہ گھر بیتے نہ ان کی فیکٹری بیتی ہے, ان کا کچھ نہیں, بس یہی لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اور اوپر سے ایک آخری بات, یہ درانی صاحب جو ہیں سندھ کے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے کل کوئی, مجھے سندھی نہیں آتی, ہاں, ان سے ایک بندے نے پوچھا کہ سر ہماری مدد کرے, پتہ جواب میں انہوں نے آگے سے کیا کہا, کہتے یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے. اللہ معاف کرے. آپ ایک مرے ہوئے انسان کو کہتے ہو کہ تم اس لیے مرے ہو کہ تمہیں اللہ کی سزا ہے. پیپلز پارٹی والا ہے نہیں, ورنہ اس کا جواب دیتا. پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے, میں پولیٹیشین سے گلا کرتی ہوں, میں پاورفل لوگوں سے گلا کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے اس کی بےزتی تو مت کرو. علی صاحب کیا کہیں گے سر, اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شندانہ صاحبہ نے بات کی ہے, انہوں نے 40 سال کا گلہ تو دے لیا ہے نا جنہوں نے کی ہے, تو اس میں سے 9 سال تو کے پی کے یہ ماننے نا کہ کے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر پنجاب نہیں, چلیں اللہ کا شکر نہیں ہوا, وہ ہمارے بھائی ہیں مطلب کے پی کے والے, اور مطلب اللہ نہ کرے کہ ان کو ان حالات سے گزرنا پڑے. جب وہ زلزلہ وغیرہ آیا تھا تو میرے خیال ہے اس میں کچھ حصہ بالا کوٹ آپ کا ہزارہ بری طرح متاثر ہوا. اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. 2010 کی سیلاب میں دیکھیں بات یہ ہے, بات یہ وہی کرٹیسزم نہیں ہے, لیکن میں ایک بات کروں گا, چونکہ شندانہ صاحبہ نے سونامی ٹریز کا ذکر کیا, بات یہ ہے کہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں, اب میں اس کو اس لحاظ سے نہیں کرٹیسائز کر رہا, لیکن جس طرح سے اس پروجیکٹ کے بارے میں کمپین چلائی گئی تھی, ایکچولی آج بھی پاکستان کے لوگ, عام لوگ, ان کے پی ٹی آئی کے لوگ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اتنے ٹریز لگے نہیں ہیں جتنی اس کی کھپ ڈالی گئی تھی. اس قسم کے پروجیکٹس میں پیسے کا ضیاع بھی بہت ہوتا ہے. ضیاع سے میرا مراد یہ ہوتا ہے کہ جس پیسے کی لیکیج ہوتی ہے. اب ہر درخت کے اوپر کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر تو بیٹھ کے نہیں لگوا سکتا نا, یہ ایک ہمارا سسٹم اتنا وہ نہیں ہے. اس پہ تو آپ ایک گھر کے کسی ملازم کو دکان سے کوئی چیز لانے کے بھیجیں تو وہ بھی 150 کی ڈنڈی مار ہوتی ہے. تو یہ ایک تو یہ معذرت کے ساتھ جتنا ٹری بتایا جاتا ہے اتنا لگا نہیں ہے, اور پھر بھی اتنے ٹائم میں ٹریز اتنے بڑے نہیں ہو سکتے, اور بہت سارے ٹریز ایسے ہیں جو ضائع بھی ہوئے. تو بائی اینڈ لارج دیکھا جائے تو وہ پیسہ اس میں ضائع بھی ہوا لیکیجز کی وجہ سے. لیکن ہاں, اگر اس کمپین کو ایسے چلایا جاتا کہ بھائی سب کے ذمے لگائیں, ہر مکتبہ فکر کے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے درخت لگائے, وہ اپنے پارک میں جا کے درخت لگائے, تو شاید اس کا بوجھ ہمارے خزانے پر بھی نہ پڑتا, اور چلے ان میں سے ہاف بھی لگ جاتے, لیکن خلوص نیت سے لگتے تو شاید اس کا رزلٹ زیادہ
اچھے طریقے سے آ سکتا تھا. اب یہ مجھے بتائیں, یہ تو آپ ان کا ڈیمز کی وجہ دیکھیں, جو ڈیم ہے بالکل وہ شندانہ صاحبہ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈیمز والے ایشو کے اوپر سب سے بڑی تو جو سیاست کی نظر ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہماری بدبختی ہے. کالا باغ ڈیم سے اچھا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. اس پر کے پی کے سیاستدانوں نے بھی سیاست کی, اے این پی نے اس پر جو ہے اپنی سارے پولیٹیشن معذرت کے ساتھ, اور اس پر سندھ کے, اس پر بلوچستان کے, اس پہ پنجاب میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایک مسئلے کا نہیں, پاکستان کے 99% مسائل کا حل ایک کالا باغ ڈیم تھا. اور جو لیڈر بھی اس کو بنانے میں کامیاب ہو جاتا, اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ ٹائم مارشل لاء کا رہا ہے, تو یہ وہ کام تھا کم از کم, اور کچھ نہ کرتے, یہ تو کر جاتے, وہ فوجی یہ کر. مشرف کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ بڑا لوگ عام بات کرتے ہیں, عام شرعی بات کرتے ہیں نا, کہ اگر مشرف کے پاس بڑا ٹائم تھا کہ اگر یہ کام کر جاتا تو چلیں شاید جو اس نے ڈکٹیٹرشپ کی ہے وہ گناہ اس کے دھل جاتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اب سیاسی پارٹیز, میں تو نون لیگ کی طرف سے یہ بالکل اپنی لیڈرشپ کی طرف سے, شندانہ صاحبہ بیٹھی ہیں, میں بالکل کھڑا ہو کے یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ یہ انیشیٹو لینے کے لیے تیار ہیں. اگر باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پر کوئی اتفاق رائے پیدا کر لیں تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ وہ ٹائم گزرا ہوا ٹائم, ابھی بھی ٹائم ہمارے پاس. کس حوالے سے؟ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. اب وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے سیاسی مفادات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اس میں بسم اللہ کریں, عوام کو ایگری کریں. خان صاحب روز کمپین جلسے کرتے ہیں, نون لیگ بھی جلسے کرتی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس پر جلسے کریں نا سارے آ کر کہ آئیں کالا باغ ڈیم بناتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کل جا رہے ہیں؟ کل انشاءاللہ جا رہے ہیں, جنوبی پنجاب جا رہے ہیں, وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ چلیے تو گڈ تھنگ, کیونکہ یہ راجن پور جا رہے ہیں. یہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب وہاں پر جائیں, ان کی ضرورت ہے, ایک اپیل ہے اور لوگ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوں گے. اب ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس میں آپ سے جاننا چاہوں گا ٹورڈز دی اینڈ, آپ اور پھر اینڈ آپ کیجیے گا, زیادہ تر اس پہ ہونا چاہیے اور آپس کی جو سیاسی الجھنیں ان کو ذرا تھوڑی عرصے کے لیے اگر سائڈ پہ رکھ دیا جائے اور سارا فوکس اس پہ ہو جائے. جب اے پی ایس ہوا تھا اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا تھا سارا فوکس اے پی ایس آنے کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائز پہ ہو گیا تھا. اگر یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ, پریونشن, چھوٹے ڈیم, ٹری پلانٹیشن, اس پر ہو جائے تو کیا بہتر نہیں ہوگا شاندانہ صاحب؟ دیکھیے صحیح فرما رہے ہیں, میرے بھائی نے بھی صحیح فرمایا. انہوں نے ایک بات کی, میں اس کو پک اپ کرتی ہوں, کہ پلفرنگ ہوتی تھی پیسوں میں, یہ وہ. پاکستان کا مجھے کوئی ایک آپ پروجیکٹ دکھا دے جہاں پہ کرپشن نہ ہوئی ہو. ہم ویسے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں ماشاء اللہ اتنا اونچا نہیں ہوتا ہے نا کرپشن میں. مجھے یاد ہے بھی خان صاحب پالیٹکس میں نہیں تھے جی, اور اس پر پتہ نہیں ضیاء کا ٹائم تھا کس کا تھا, ہم بہت چھوٹے تھے, بٹ آئی ریممبر کہ اس سال ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کو کرپشن میں نمبر 2 کیا تھا اور نائجیریا کو نمبر 1 کیا تھا. تو ایک مذاق اڑا تھا پاکستان میں کہ آپ چیک کریں شاید ہم نائجیریا سے بھی آگے ہو گئے, فرسٹ ہم سیکنڈ ہو ہی نہیں سکتے کرپشن میں. کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے پاکستان میں جہاں پیسے نہ بہتے ہوں, لیکن پیسے بھیجیں بچے تو نہ بہتے نا ہمارے. بالکل, یہ بہت اچھی بات کی, بچے نہ بہتے. دوسری بات آپ نے بات کی خان صاحب کی راجن پور کی سیاست کی. دیکھیں جب یہ وبا آئی کرونا کی دنیا میں 100 سال بعد آئی تھی, اور الحمدللہ جس طریقے سے ہینڈل کیا, ہم تو اپنی تعریف کریں گے نا, وہ تو نیچرل ہے. دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان نے رزق کو, روزگار کو, ایکسپورٹس کو, کووڈ کو کنٹین کیا تھا. اگر ابھی ہماری حکومت ہوتی, میں آپ کو یہ گارنٹی کر سکتی ہوں کہ یہ حالات نہ ہوتے. پنجاب لیڈرشپ رول اختیار کریں گے؟ میں پنجاب کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں آپ کو اس وقت دیکھیں مین سورس آف فنڈ آپ کا این ڈی میں سے آتا ہے. اور آپ کی میں ایک ایگزامپل دے دوں کے پی کی حکومت کی. جب یہ بجٹ پاس ہوا فیڈرل اس سال, آپ کو پتہ ہے جو کے پی کے جو ایکس پارٹا اور ایکس فاٹا, جس پہ مولانا فضل الرحمان غم غصہ کرے نا کہ اس کا ختم کرو, اس کو یہ ری انٹیگریشن ختم کرو, واپس ان کے پرانے سٹیٹس پہ لے کے جاؤ, سزا دینے کے لیے کے پی یہ پاٹا فاٹا کے لوگوں کو ان کا جو صحت کارڈ تھا, جو فیڈریشن سے پیسے آتے تھے, وہ ضم کر لیے گئے. وہ پیسے بھی کے پی کے دے رہا ہے ان کو اے ڈی پی سے. جب سیلاب آیا بلوچستان میں پہلا والا, آج سے 5 ہفتے پہلے, سب سے پہلے کے پی کے نے ان کو سامان بھیجا. ٹھیک ہے, ہم اپنی استطاعت سے زیادہ مدد کریں, بہت کے پی کے اینڈ پنجاب, ہم ہر جگہ کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں, چاہے سندھ ہو چاہے بلوچستان ہو. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب بار بار عمران خان کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کچھ کریں, مجھے ہنسی آتی ہے.
وہ بندہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے, این ڈی اے میں یہاں بیٹھی ایسے پولیٹیشین میں کہہ رہا ہوں نہیں تو ایز اے پولیٹیشین تو وہ کر رہا ہے, وہ تو جتنا کیونکہ میں آنیسٹ میں یہ کہ پروگرام میں کہوں گا کہ سراج الحق صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں, ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ جماعت اسلامی کا یہاں کوئی بندہ نہیں, بٹ ہی از ویری ایکٹیو. جماعت اسلامی دیکھیے فیڈریشن میں بھی بیٹھی ہے, صوبوں میں بھی بیٹھی ہے, ان کے پاس فنڈز نہ ہوں وہ الگ بات ہے. ان کی الخدمت فاؤنڈیشن بہت مجھے اچھا پتہ ہے, کام میں ہے, صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان جب حکومت میں تھا تو تب وہ گناہ گار تھا, حکومت سے باہر ہے تو گناہ گار ہے. تو ذرا فیصلہ کر لیں کہ آپ اسے چاہتے کیا تاکہ ہم وہ اسکرپٹ پہ چلیں, بس ہم اسکرپٹ دے دیں. علی گور صاحب کہہ رہے ہیں ان کو میرا خیال ہے پورے پروگرام میں سیاسی بات نہیں ہوئی, اچھا نہیں لگتا کہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا ایسی کوئی تند کروں یا ٹونٹ کروں. ٹھیک ہے, مطلب یہی ویری سمپل یہ ہے کہ ان سیلاب زدگان کو تمام پارٹیز اپنا اس کو چیلنج سمجھ کے قبول کریں, اور بالکل اس پر کو اگر 10-15-20 دن پالیٹکس بند کر دیں. آپ نے بالکل اچھی تجویز دی ہے, اور کرٹیسزم بند کریں. تمام ٹاک شوز میں یہ ٹاپک ہونا چاہیے. دیکھیں جہاں پر بڑے لیڈرشپ کی لوگ بات سنتے ہیں نا, جو ہم جیسے چھوٹے ورکر ہیں شندانہ بیٹھی پولیٹیکل, چند لوگ ہماری ریکویسٹ بھی سنتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین چلائیں جس کی ایک ہی آواز ہو کہ اپنے ان بہنوں بھائیوں بچوں کی ہم ہیلپ کریں جو اس مشکلات کا نہ صرف ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام ہو جائے گا, بلکہ ان کو دوبارہ سے دیکھیں جن کے مویشی بہ گئے ہیں ان کو مویشی خرید کے دیں, جن کی دکانیں بہ گئی ہیں, لوگوں کے کریانہ اسٹور. ایک گاؤں کی کیا لائف ہوتی ہے, شندانہ صاحب بہتر سمجھتی ہے. کسی نے کوئی کھوکھا بنایا ہوا ہے, کسی نے کوئی اپنی کھیتی باڑی, جن کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں ان کی فصلوں کا نقصان کا ازالہ کیا جائے, جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار بہ گئے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کیا جائے. اس میں سب سے بڑھ کر معذرت کے ساتھ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں, یہ نہیں میں کہتا کہ بالکل نہیں دیتے ہوں گے ٹیکس, لیکن بہت سارا ٹیکس بچاتے بھی ہیں. جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے آج سامنے آئیں, آ کر کریں. ہر کام میں حکومتوں کو بلیم کیا جاتا ہے. آج ایک دفعہ سے پھر پاکستان کی دھرتی جو ہے پاکستان کے ان مخیر حضرات کو پکار رہی ہے جو آگے ہیں اور بڑھ کر کریں. میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں 30 سیکنڈ کی. ابھی ان کی حکومت ہے, کل کی جس کی بھی ہوگی, بٹ یہ کام ہونا چاہیے. I know Bahi will agree with me. جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جوڈیشری, پارلیمنٹ, جو بھی ہے, تمام کا فری پیٹرول ختم کریں. آج سے نہیں, ہمیشہ کے لیے ختم. ساری عوام بسوں, رکشوں میں, ٹرکوں میں جاتی ہے. گاڑیوں کی پروکیورمنٹ بند کریں. سوائے جو گاڑیاں ہوتی ہیں, آپ کے فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں, ان کی 5-10 گاڑیاں آپ رکھ لیتے ہیں کابینہ ڈویژن میں. ٹھیک ہے, کسی پاکستانی دفتر میں امپورٹڈ گاڑی حکومت مفت نہیں دے گی. جو نہیں افورڈ کر سکتے اپنے اوقات میں ہم سب رہیں, انکلوڈنگ می, کسی چیئرمین کمیٹی کو مت دیں, کسی منسٹر کو مت دیں, کسی کو مت دیں, سوائے وزیر اعظم, پریزیڈنٹ. ختم کریں اس کو. ٹھیک ہے, چلیے یہ ایک سجیشن ہے, ہوپ فلی آپ نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اور ان کے پاس کیوں امپورٹڈ ہو, وہ انسان پاکستان کے شہری نہیں. ہمارے ملک میں گاڑیاں باندھی رہی ہیں نا, ہماری گاڑی میں, ہاں جس کو شوق ہے اپنی گاڑی میں نہیں, گاڑی مت خریدیں, بس ختم. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں یہ تو ایک الگ بالکل ایک آپ ایک ٹاک شو رکھیں میرا اور شندانہ کا, اس پر ان چیزوں پر ڈسکس کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ حال کا کسی کو پتہ نہیں ہے, بات انیشیٹو لینے کی لیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پر یہ تو کر سکتے ہیں نا, بہت زیادہ خرچے بچ سکتے ہیں, بہت زیادہ سیونگ ہو سکتی ہے. پاکستان اپنے معاشی بحران سے نکل کیونکہ سوچ ہے. آپ کا بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحبہ, علی گور بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ہمارے دونوں نمائندگان جو ہمارے ساتھ سکھر اور ڈی جی خان سے موجود تھے, شفقت اور شیراز, ان کا بہت شکریہ. ویورز, آپ کو ہم نے غیر سیاسی گفتگو کی, لیکن ضرورت ہے اس میں سیاستدان بھی انوالو تھے, ہمارے نمائندے بھی موجود تھے, اور وہ عوام جو اس وقت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. 3 کروڑ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, ان کے پاس مکانات نہیں ہیں. آپ نے سن لیا, دونوں ہمارے رپورٹرز کہہ رہے تھے کہ ان کو ٹینٹس کی ضرورت ہے. تو آگے بڑھیں اور اپنا اس میں حصہ کار خیر میں حصہ ڈالیں. انشاءاللہ اس کا اجر عظیم آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور دے گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں یا اللہ یہ بارشیں تھمیں اور خیر کی خبریں سامنے آئیں. مجھے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.